अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अजहर असलम साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? मैं तो ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, आप दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा और वो जो पाकिस्तान की तवज्जो का पूरा मरकज है, दारुल मरकज और तवज्जो उसमें बैठी हुई हैं, तो क्या हालात है इस्लामाबाद के? आप देखिए, लेटेस्ट खबर दीजिए। इंटरव्यू जो है वो मेरा नहीं आपका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि फिर उसके बाद आपका ओपिनियन उस पर लूंगी। तकरीबन 3 दिन से, थर्सडे से इन्होंने जो है वो इंटरनेट को स्लो डाउन किया हुआ है। वैसे तो पहले भी स्लो था, लेकिन मजीद स्लो कर दिया है। आज मोबाइल सर्विसेज कल और आज में सस्पेंड की हुई है, यानी उस पर मोबाइल डाटा नहीं चलेगा, सिर्फ कॉल हो सकती है। आप किसी को फोटो या किसी किस्म की वीडियो क्लिप कुछ सेंड नहीं कर सकते। साथ साथ पूरा इस्लामाबाद जो है एक तरह से लॉकडाउन की हालत में है। कंटेनर्स पे कंटेनर्स रखे हुए हैं। 6 मोटरवेज जो है बताया जा रहा है वो बंद कर दी गई हैं। पेशावर से या पंजाब से कोई दाखिल ना हो पाए, इसकी तैयारी की जा रही है। और हर तरफ पुलिस वाले सिंध से भी बुला लिए गए हैं और पंजाब से भी, इस्लामाबाद में। और इमरान खान के जो लोग हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब, जो 2 बार पहले भी प्रोटेस्ट में आते आते गायब हो गए थे, उनका ये कहना है कि हम इमरान खान को रिहा करवा कर ही जाएंगे। गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमने नहीं रिहा करना, कोर्ट ने करना है, अदालत की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है। और जो डेली वेजेस वाले हैं, मुझे उनके ऊपर, वैसे तो मैं खुद भी डेली वेजेस वाली हूँ, मैं अपने आप को भी उसी में काउंट करती हूँ कि मैं रोज काम करती हूँ तो एक टाइम की रोटी खा लेती हूँ। लेकिन बात सारी ये कि लोग जो हैं वो क्या करें, बेचारे किधर जाएं, जिनके घर में राशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो डेली काम करते हैं, अपने घर में लेके जाते हैं खाना। तो गवर्नमेंट इस तरफ नहीं सोच रही। कंटेनर्स के ऊपर अभी तक 2 बिलियन और 70 करोड़ रुपीस का खर्चा आ चुका है, ये बताया जा रहा है। जो कंटेनर्स इन्होंने लिए हैं वो भी हो सकता है नहीं कि किसी मामी चाची के हों, जिनको ये इतना लंबा चौड़ा बिल पकड़ा रहे हैं। लेकिन ठीक है। मगर हर कुछ दिन के बाद यही सूरत हाल हो जाती है इस्लामाबाद की और पंजाब की। साथ पारा चनार में जिस तरीके से शिया सुन्नी फसाद हुए, उस तरफ देखने के बजाय, वहां पे चीजों को मैनेज करने के बजाय या वो लड़ाई झगड़ा खत्म करने के बजाय, जिसमें कई लोगों की जाने गई हैं, गवर्नमेंट हो चाहे केपीके की चाहे फेडरल गवर्नमेंट, का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सपोर्टर्स के ऊपर ही निकल रहा है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को? वैसे ही देखता हूँ जैसे आप देख रही हैं। जाहिर है एक तासुफ यानी सैडनेस है, मायूसी यानी डिसअपॉइंटमेंट है, डिजेक्शन है, और झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन है, और तकलीफ है और दुख है। जो हर इंसान को जो इस सिचुएशन में होगा, चाहिए जाएगा कि वो ऊपर से पाकिस्तानी भी हो, खुद उसमें इन्वॉल्व हो, मुसलमान हो, तो जाहिर है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, दिली तकलीफ होगी कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो इतनी दुगुर्गू है। आपकी मईशत है जो सा वो बैठी हुई है। आपने अपने आप को कम्प्लीटली, हमने पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अशराफिया की हरकत की वजह से, और जो हुकूमत में भी एलीट है, उन्होंने अपने आप को गिरवी रख दिया है, मॉर्गेज कर दिया है, टोटली अपने आप को आईएमएफ के हवाले कर दिया है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया है। खुद मुख्तारी जो पहले ही बहुत कम थी पाकिस्तान के पास, वो मज़ीद कम हो गई है। राइट, डिपेंडेंसी अपॉन द अदर्स बढ़ गई है। जो एक्सटर्नल सूरत हाल है उसमें, उस सारी सिचुएशन के अंदर जो बदलती सूरत हाल है, ट्रम्प साहब आ गए नए सदर के तौर पे, दुनिया भर में असेसमेंट्स हो रही हैं कि ट्रम्प साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा चीज़ों पे। पाकिस्तान की तो इतनी रेलेवेंस भी नहीं रही है कि ट्रम्प के बारे में कोई बात करे कि पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी रेलेवेंस खुद ही ख़त्म कर दी, अपने पाँव से खुद कुल्हाड़ी मार ली है, तो किसी दूसरे को कुल्हाड़ी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस सारे हालात के अंदर जो अब 2 फ्री कैन कहें या इनको 3 फ्री कैन कहें, 2 फ्री कैन इसलिए कि बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत है और खान साहब हैं,
لیکن 3 فری کین اس لیے کہ ظاہر ہے حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، یا بلکہ حکومت ان کے اشارے پہ ناچ رہی ہے. سو مے بی اس لحاظ سے بھی شاید 2 فری کین ہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اسٹروک حکومت جو اس کی ریپرزینٹیو ہے، اور خان صاحب ہیں. اور خان صاحب ہیں جو ان سے جو اپنی کالز دے رہے ہیں، جو اپنی باتیں کر رہے ہیں، جو ساری کنفیوژن اور عجیب و غریب باتیں ان کی پارٹی کی طرف سے ہوتی ہیں. پھر I'm sorry to say جو آپ کا ٹاکسک میڈیا ہے، اٹس ریئلی ٹاکسک پوائزنس، جس طریقے سے ہر بندہ یا تو اپنے مفاد، ذاتی مفاد جیسا بھی وہ مفاد ہو، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ انٹرسٹ ہے، چاہے آپ پولیٹیکلی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پارٹیسن بن چکا ہے، پارٹی بازی کرتا ہے، کبھی ایک فریق کی طرف ہوتا ہے، کبھی دوسرے فریق کی طرف ہوتا ہے. تو وہ نیوٹرلٹی، غیر جانبداری ختم ہو چکی ہے میڈیا کے اندر سے بھی. تو اس صورتحال کے اندر جو جیسا آپ نے کہا، جو دہاڑی دار ہے، غریب مزدور ہے، جس نے کمانا ہے، ریڑھی لگانی ہے تو کمانا ہے اور کھانا ہے، یا جس نے مزدوری کوئی اٹھانی ہے، کسی کی بوری اٹھانی ہے، کام کرنا ہے دیہڑی کے کسی کے باغ پہ، یا جو کچھ بھی کرنا ہے اس نے، تو اس کی صورتحال ہے جو ان سے ظاہر ہے وہ تو بالکل مطلب ہی اور شی ڈیپینڈز اپون دیٹ ڈیلی ویج، اس روز کی جو اجرت ملتی ہے اس پہ وہ منحصر ہوتے ہیں، ان کا انحصار ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر ان کو تو یہ تکلیف جو بہت زیادہ ہے ملے گی. جو لوگ افورڈنگ ہے، چلو وہ تو تنخواہ دار ہیں، وہ تو شاید چھٹی منا رہے ہوں گے، چلو ریلیکس کر رہے ہوں گے. جنہیں تنخواہیں پکی ملنی ہے، وہ تو پاکستان میں تو ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہوتا ہے نا، کام کرنے کے بارے میں آپ کو یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا پاکستان میں، یار میری نوکری تو بہت ہی اچھی ہے، بڑی مزدار ہے، بس آرام سے 12 بجے جاؤ، 2 بجے آ جاؤ، وہاں بیٹھ کے تھوڑی سی گپ شپ کرو. سرکاری نوکری ہو سکتی ہے، پرائیویٹ پہ نہیں. ہاں تو یہ لوگ مطلب، لیکن دا پوائنٹ آف ویو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ اس قسم کی بات کرتے وقت یہ دھیان نہیں دیتے کہ یار میں کیا بات کر رہا ہوں، دے کہ یار کتنی اچھی یہ مطلب میری نوکری ہے. سو محنت کرنے کا جو رجحان ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، شارٹ کٹس ہیں جو ان سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اینڈ نیچرلی سروائیو کرنے کے لیے جب آپ معاشرے میں سروائیول ہے جو ان سا بالکل سخت بنا دیتے ہیں، تو پھر اس معاشرے میں جو مورالٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہو جاتی ہے. تو ایک وہ سرکل سا بن جاتا ہے نا، ایک پازیٹیو ویشیس فیڈ بیک سائیکل اس کو ہم کہتے ہیں. ویشیس اس لیے کہ ظاہر ہے پوائزن ہے جو ان سا وہ مزید پوائزن کو بڑھاتا ہے، اور جو تلخی ہے تلخی کو مزید بڑھاتی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اٹ سیمز آن دا فیس آف اٹ، جو سامنے نظر آتا ہے کہ جیسے یہ اناؤں کی جنگ ہے، یعنی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی انا ہے، انا پرستی ہے، دوسری طرف خان صاحب کی انا پرستی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ اوور آل مجھے بھی نظر آتا ہے ایز اے نیوٹرل آبزرور، تو میں کہوں گا کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس لحاظ سے کہ اف ہی از انڈر اریسٹ تو ان کو عدالتوں میں موقع دیں، کریں سب کچھ، لیکن وکٹمائزیشن تو اوپنلی ہو رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو خبریں سنائی جاتی ہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ وہ مفاہمت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو ملک میں جیسے آپ نے بولا کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے آج سے، اور حادثات اتنی زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے جلدی اتنے تواتر سے ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں، کہ آپ پچھلے کو بھی سنبھل نہیں پاتے، اس کے بارے میں کامنٹ بھی نہیں کر پاتے، تو اگلا وہ حادثہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو یاد ہے کہ ڈیرہ غازی خان والی روڈ پہ دہشت گردوں کا اٹیک ہوا، رات کو بندے مارے گئے، بسیں ٹرک جلائے گی. اس کے فوراً بعد بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر اور کوئٹہ کے آس پاس 3-4 اٹیک مسلسل ہوئے. یہ بھی جاری ہی تھے کہ وہاں پہ ایف سی کا اٹیک ہوا. اس کے بعد آپ کے کے پی کے میں دہشت گردی کے 5-6 واقعات مسلسل یک کے بعد دیگرے، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا. اسی دوران چائنیز جو انجینئر تھے ان کو کراچی میں مارا گیا، اور اس کے فوراً بعد جو سب مزید واقعات ہوئے بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی، اور اس کے لٹرلی چند دن کے بعد جو اب سے 2-4 دن پہلے جو کرم ایجنسی پارا چنار میں اندھوناک واقعہ پیش آیا، جس کی جو حقیقت مجھے پتہ چلی ہے، کیونکہ میرے
بہت سے شیعہ دوست بھی ہیں اور کچھ لوگ تو اس علاقے کے کلوز رہنے والے بھی ہیں. اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اپیرنٹلی پرانا ڈسپیوٹ ہے جس کے اندر کوئی زمین کا ڈسپیوٹ بھی ہے شامل, اور یہ واقعات لیکن ہو تو ہمیں بھی پتا ہے کہ کافی عرصے سے ہو رہے ہیں نا, مطلب اٹس مور دین 10, 12, 15 ایئرز جب سے یہ اس جگہ پہ اس قسم کی جھڑپیں, لیکن اس کے بعد ان کو اس تنازع کو وجہ بنا کے لوگوں کا قتل عام کرنا, وہ تو کسی حساب سے بھی کسی صورت میں بھی مطلب یو کین ناٹ ایون مطلب کنڈیم کرنا بھی کام ہے اس کو, تو اس کی تو مذمت نہیں کرنی چاہیے نا, لیکن لینا چاہیے اور مجرموں کو پکڑنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جب خبریں آتی ہیں آپ کی اور ظاہر آپ اچھا اس میں یہ جو حکومت بند کرتی ہے نا سوشل میڈیا اور یہ جو انٹرنیٹ کو سلو کیا جاتا ہے, دس از ویری اسٹوپڈ, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر خبر نے دبنا نہیں, ایک نیچرل جو کورس ہے اس کا انفارمیشن کا وہ ہونا ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کو اصلی خبر ملے, آپ پراپر انالیسس کر سکیں, جائزہ کر سکیں, اس میں پھر افواہیں, رائٹ, گوسپنگ اور پارٹیسن شپ, وہ جس طرح کی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی کی کلاسک ڈس انفارمیشن ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر سے انفارمیشن ڈھونڈنا, ٹروتھ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے بجائے اس کے کہ اگر آپ اس کو کھلا رکھیں, آپ کو خبریں کا اکثر یہاں ون کین اینالائز, فیکٹ چیک کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, اور ون کین اینالائز کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ یہ مزید بڑھ جاتا ہے. سو یہ مطلب اینڈ واٹ یو دین تھنک از کہ those who don't learn from history are condemned to repeat it. جو تاریخ سے نہیں سیکھتے ان کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ ان کو وہی بھگتنا پڑتا ہے جو تاریخ نے پچھلی دفعہ تلخ سبق دیا ہوتا ہے. تو ہم تو مسلسل انکاری ہیں تاریخ سے سیکھنے میں, تاریخ سے ہم نے کچھ بھی نہیں مگر سیکھا. ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ سے یا اپنی ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھتے. پاکستان تو خیر اس میں بہت ہی آگے کہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہ سدھرنا ہے نہ سیکھنا ہے. لیکن ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹک کنٹری ہے, تو پھر عمران خان کی پارٹی کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ آ کے پروٹیسٹ کر سکے. دوسری طرف گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی اگر یہ آ گئے تو پھر یہ اٹھیں گے نہیں کئی دنوں تک, پورا شہر جو ہے وہ یا اس کو یہ ایک دم ہی پیرالائز کر کے رکھ دیں گے. بات ان کی بھی ٹھیک ہے اور بات ان کی بھی ٹھیک ہے, تو آخر ان دونوں میں سے سنی کس کی جائے؟ سنی تو عام پاکستانی کی چاہیے نا, جو نہیں سنی جاتے. سننی تو چاہیے آپ جیسے دیہڑی داروں کی جو آپ نے کہا ہے, سننی تو ان غریب لوگوں کی چاہیے جو اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں, ہوتے جائیں گے. سننی تو ان لوگوں کی چاہیے جن کی ویڈیو کلپس ہمیں ملتی ہیں واٹس ایپ پہ دیکھنے میں. پرسوں یا کل مجھے ویڈیو کلپ ملی جو سندھ کے ایک اسکول کے بارے میں تھی, اور اس میں دکھایا یہ تھا کہ وہ جو اسکول ہے سندھ کا وہ اپیرنٹلی نہر کے دوسری طرف ہے, اور وہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بچیوں کو کندھوں پہ اٹھا کے اس کے نہر کے اندر سے گزرتے ہیں اور وہ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. تو خبریں تو ہمیں سننی تو ان لوگوں کی چاہیے نا, ٹھیک ہے, یا ان لوگوں کی چاہیے جو اکنامیکلی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پروڈکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ملک کی اکانومی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کی سننی چاہیے. لیکن ان میں سے کسی کی نہیں سنی جاتی نا. تو ہم کیا کرتے ہیں, آپ سے مراد آپ نہیں ہے لیکن تمام میڈیا بھی ہے جون سا, اس کا سارا سرکس ہے جون سا, اس کو دیکھ لیں. اگر 80-82 پروگرام چل رہے ہوں گے اور کوئی 100 کے قریب جرنلسٹ ہیں جو ان سے اپنے وی لاگ بنا رہے ہیں یا وہ پوڈ کاسٹ بنا رہے ہیں, تو 90% نہیں, 95% نہیں تو 90% کانٹینٹ تو ان کا جو سا وہ اسی خان صاحب کے جھگڑے, بشرا بی بی کے بیانات, عظما بخاری کے بیانات, شہباز شریف کے بیانات, محسن نقوی کے بیانات, اور اس قسم کی چیزوں کے گرد گھومتا ہے. اور علی امین گنڈا پور نے کیا کہہ دیا اور سب کچھ. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو, میرا خیال ہے شاید دوبارہ وہ ایک ریمیک بھی بنی تھی, مولا جٹ, ایک پاکستان کی بڑی ہٹ مووی ہے, اور وہ 1982-83 شاید اس طرح کچھ کر کے تب وہ آئی تھی. سلطان رائی صاحب اس میں مولا جٹ تھے, جی جی دوبارہ بھی بنائی ہے انہوں نے. ہاں, مصطفیٰ قریشی صاحب نوری ناتھ تھے. اٹس اے کلاسک. لیکن وہ مولا جٹ جو مووی ہے, اٹس مور دین اے مووی, وہ فینومینا تھا ایک.
جو بیسکلی ڈسکرائب کرتا ہے جو مائنڈ سیٹس ایگزسٹ کرتے تھے سوسائٹی کے اندر جو اب بھی کرتے ہیں, جس طرح وہ فیوڈل طریقے سے کام کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو وہ جو سٹائل ہے وہ اڈاپٹ ہوا ہے, وہ اب تو کھل کے سیاست کے اندر آ گیا نا. خاص طور پہ خان صاحب نے خود بھی جس طرح کی خود باتیں کی ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ان کو بھی اسی طرح کے جواب دیے گئے, اور جو لینگویج سیاست کے اندر آ گئی ہے اور سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدل دیا گیا ہے, تو اور تقسیم جو پاکستان کے اندر تھی اس کو مزید گہرا کر دیا گیا ہے. پہلے تو صرف صوبائی تقسیم یا ذات پات کی تقسیم اور وہ تھی نا, اور سیاست ہے جون سا وہ تو چلو ہوتی تھی کہ سیاسی مخالفت ہے. اب وہ سیاسی تقسیم بھی ہے جون سی ایسی ہوگی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایلیمنیٹ ہی کر دیں, مطلب اپنے مخالف سیاستدان کو, مطلب دس از اے ریئل ایکسٹریم. سو پورا معاشرہ جو سا وہ ایکسٹریمزم کا شکار ہے. اور اچھا اٹس انٹرسٹنگ کہ اس میں معاشرے میں شاید اتنا ایکسٹریمزم نہیں ہے جتنا کہ جو اس کا کور ایکسٹریمزم کا لے کے وہ فورسز جو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو پورا کرنا چاہتی ہیں اس کور میں کام کرتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ اچھی طرح سے بلیسفیمی لا کو لے لیں, ٹھیک ہے, توہین مذہب, توہین رسالت وغیرہ کے قانون کو ایکچولی ان ریئلٹی وہ ہارڈلی ایور کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کو بھی پکڑا جاتا ہے, جس کو بھی جلایا مارا جاتا ہے, جب اس کے پیچھے دیکھا جائے تو کوئی ذاتی پرخاش, کوئی ذاتی دشمنی, کوئی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کی وجہ بنتی ہے. جیسے کرم پارا چنار میں بھی جھگڑا کہاں سے شروع ہوا اور اس نے کون سا رنگ اختیار کر لیا and all that. تو ہم نے وہ ایکسٹریمسٹ جو ایٹیٹیوڈز اڈاپٹ کر لیے ہوئے ان کو ختم بھی نہیں کر رہے, اور اس کے باوجود پھر توجہ مسائل کو جاننے میں, ان کا ادراک کرنے میں اور ان کو حل کرنے میں بھی نہیں ہے نا. دیٹس ناٹ ایون the توجہ. اور باقی یہ ہے کہ ملک کی سیاست, معاشرت, معیشت سب کے سامنے ہے, اور اٹس گوئنگ ڈاؤن ہل. ٹھیک ہے, تنزلی کی طرف جا رہا ہے نا, مطلب اٹس گوئنگ ڈاؤن ہل. ہر انڈیکیٹر ہمارا نیچے جا رہا ہے. بچے زیادہ بھوکے ہیں, عوام زیادہ غریب ہیں, غربت کی لائن سے زیادہ نیچے لوگ کراس کر گئے ہیں. لیکن لیونگ کی کرائسس ہے, افورڈیبلٹی کم ہے. So what can you say about it? مگر یہ دیکھیں نا کہ پرائم منسٹر جو ہیں, ابھی کچھ دن پہلے پرائم منسٹر بھی ملک سے باہر تھے, پنجاب کی چیف منسٹر بھی کنٹری سے باہر تھی, ڈیفنس منسٹر بھی کنٹری سے باہر تھے, پریزیڈنٹ صاحب تو دبئی جا کے بیٹھ گئے, وہ واپس ہی نہیں آ رہے, کہہ رہے پاؤں میں موچ آ گئی ہے کہ پتہ نہیں فریکچر ہو گیا کیا ہو گیا. اس کا مطلب پاکستان کو چلا کون رہا ہے؟ مجھے تو خیر سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے مجھے وہ ایک لطیفہ یاد کروا دیا. ہمارے اسکول کے زمانے میں ایک لطیفہ سنایا جاتا تھا, وہ آپ نے شاید سنا ہوگا. میں نے لطیفہ سنا دیا تو لوگ ہیں جو ان سے شاید مجھے توہین خدا اور بلیسفیمی کا الزام لگا دیں گے, لیکن جس پاکستان میں میں گرو اپ ہوا تھا وہاں تو ہم مذاق میں اس قسم کی باتیں کیا جاتے تھے کہ وہ اللہ میاں اور فرشتے ہیں جو ان سے, اور ان کے درمیان تاش کا مقابلہ, اور اس میں اللہ میاں جو ان سے ان کو ہٹانے کے لیے فرشتے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو کہیں اور مصروف کیا جائے. تو وہ جب نیوکلیئر وار اس زمانے میں یو ایس ایس آر ہوتا تھا, اس کی بات کرتے ہیں یو ایس کے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ان کو ہم نے سب کچھ دیا ہوا ہے, they can sort it out themselves, عقل بھی دی ہے, پیسہ بھی دیا ہے, سب کچھ دیا ہے. پھر وہ کوئی اور بات کرتے ہیں اس طرح کی, اور آخر میں آ کے وہ کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان ہے جو ان سے ان کی جنگ ہونے والی ہے, یہ کچھ اس قسم کی بات. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو جی اب میں چل رہا ہوں, کیونکہ مجھے ان کا کام تو مجھے خود کرنا پڑے گا, وہ تو سارا کام مجھ پہ چھوڑ کے رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ظاہر ہے کون چلا رہا ہے, اب آپ دیکھ لیجیے what do you think کہ کون چلا رہا ہے. اپنی پارٹیزن شپ کے حساب سے لوگ کہیں گے, کوئی کہے گا خلائی مخلوق چلا رہی ہے, کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اس کو, کوئی چلا تو خیر خلائی مخلوق ہی رہی ہے, اس لیے کہ کوئی کہے گا کہ خود چل رہا ہے and all that. نہ پرائم منسٹر نہ ڈیفنس منسٹر, who knows کہ کون چلا رہا ہے, لیکن in a way what you need to think is کہ اسٹیٹ کے اسٹرکچرز کھڑے ہوئے which is a good sign, اور اسٹیٹ کے اسٹرکچرز کام کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اسٹرکچرز ہیں جو ان سے وہ شکست و ریخت کا شکار ہیں, وہ کام اتنے اچھے طریقے سے ہو نہیں رہا. اسٹیٹ ہے جو ان سے اس کو اسٹیٹ کے اسٹرکچر کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیکل انٹرسٹ سے, نیرو ویسٹرن انٹرسٹ سے, فائنینشیل انٹرسٹ سے, اس کو استعمال کر کے
وسائل پہ قبضہ, وسائل کی ایکسپلوٹیشن, غریب کا استحصال, یہ ہو رہا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ خان صاحب کو باہر کیوں نہیں آنے دیا جا رہا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. لیٹ ہم کم آؤٹ. آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ what do you think? Let's just suppose کہ خان صاحب آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ وہ تحریک چلائیں گے, تحریک لیڈ کریں گے. وہ تحریک لیڈ وہ وہی کریں گے جو وہ پہلے کر رہے تھے. وہ کہیں گے مجھے لے آؤ. انہوں نے دھرنا دیا تھا, یہ بعد والا دھرنا دیا تھا, اس طرح کا دھرنا ورنا دیں گے اور کیا کریں گے؟ ہاں اور کیا کریں گے, یہی کریں گے. تو اور وہ تو اب جو ہو رہا ہے کنٹینر والی سیاست اور یہ بند, اور آپ جو تکلیفیں بتا رہی ہیں اسلام آباد کے اندر, کیا اس سے بڑھ کے کچھ ہوگا؟ بالکل اس سے یہی کچھ ہوگا نا. But this is going to happen. اچھا چلیں ہم دوسری سپوزیشن کر لیتے ہیں کہ چلو آپ ان سے تنگ آ جاتے ہیں, آپ ان کو حکومت دے دیں. What do you think خان صاحب ہے جو ان سے وہ اس حکومت میں آ کے کیا کریں گے؟ I can guarantee you, یہ میری پرسنل انالیسز ہے based on my personal experience of being in PTI, working with him at one point back in the past very closely, and I can guarantee you, this is my analysis, ہو سکتا غلط ہو لیکن this is my analysis, کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. Nothing, کوئی ایسی پازیٹیو چیز مثبت نہیں ہوگی جس سے یکدم سے ملک ٹھیک ہو جائے. ملک کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے یہ بھی شاید ہی کر پائیں وہ. That is not even, that's also remote. ان کی اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے کسی پولیٹیشین کی. میں ان کی ذات کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن I'll come to ذات کی بات نہیں کر رہی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں. I'm not talking about his personal. تو میں وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ تو دو ہے نا کہ وہ دھرنا کریں گے یا ان کو حکومت دے دیں. اچھا اب تیسرا بیچ میں سے نکال لیں آپ, ورژن بیچ والا ورژن آ جائے کہ آپ دوبارہ انتخابات کروا دیں گے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, اچھا اس انتخابات کی صورت میں دوبارہ وہی مینیپولیشن, وہی چیزیں, ان سے سب گزریں گے نا. تو وہ جو انسرٹنٹی کا شکار ہے معاشرہ اور ملک اور قوم, اسٹیٹ, اور جو مطلب ناٹ بینگ ڈائریکشن لیس جیسے آپ کہہ رہی ہیں, وہ تو جاری رہے گا نا, وہ تو ختم نہیں ہوگا. تو وہ بحرانی کیفیت ہے جون صاحب, وہ اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب یہ سب لوگ چاہے جیسے بھی ہیں یہ ایک دوسرے سے جھگڑا ختم کر کے, ایک دوسرے سے لڑائی ختم کر کے یہ ایک جگہ پہ بیٹھیں اور کسی منیمم ایجنڈے پہ تیار ہوں, اور اس میں براڈلی سپیکنگ سب پاکستانیوں کو پارٹیسپیشن کرنے کی ضرورت ہے. سب طاقتور اداروں کو بھی, کمزور اداروں کو بھی, تمام پولیٹیشنز کو بھی, سوسائٹی کے لوگوں کو بھی پارٹیسپیشن کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کم سے کم ایک منیمم ایجنڈا طے ہو کہ اس ملک نے اس سمت میں جانا ہے. سمت تو بڑی سمپل سی ہے نا یار, ملکوں کی سمت کیا ہوتی ہے؟ فلاح, عوام کی فلاح, ٹھیک ہے, عوام کی پراسپیرٹی, ٹھیک ہے. پراسپیرٹی ٹرانسلیٹس انٹو کہ معیشت بہتر ہو, لوگوں کی جیب میں پیسہ زیادہ آئے, چیزیں ترقی کریں, ٹھیک ہے. اور یہ تو شارٹ ٹرم ہے, اور ان دا لانگ ٹرم ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہو, ذمہ دار معاشرہ ہو, تھنکنگ معاشرہ ہو, جو اگلی چیزوں کو سوچ سکے, جو دیکھ سکے 10, 15, 20 سال میں اگلی نسل نے کیسے رہنا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, اس سے کیا ریولوشن ہوگا, اس سے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا. انٹرنیشنل سینیریوز میں 4 سال ٹرمپ صاحب کے ہیں, اس کے بعد والے جو سال ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا. چائنا کی رائز سے کیا اثر پڑے گا. انڈیا جو ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک مجھ سے کسی نے پوچھا یہ کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کوئی مطلب واٹ ڈو یو تھنک ول میک اے ڈفرنس. تو میں نے ان کو کہا کہ پاکستان کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ CIAR ہونی چاہیے. تو کہتے یہ کیا CIAR؟ میں نے کہا چائنا, انڈیا, ایران, افغانستان, رشیا, یہ ہمارے امیڈیٹ نیبرز ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے چائنا very powerful country, almost like a superpower, and Russia and India regional powers and very powerful countries, right? And resource rich ہیں اور سب کچھ. اور ایران resource rich country ہے, very resource rich country, right? اور افغانستان وہ تو مطلب almost like پاکستان اور افغانستان تو ایک کنٹری کی طرح بہیو کرتے ہیں lots of things. تو اگر ہم ایک کنٹری کی طرح کہاں بہیو کرتے ہیں؟ How can you mix افغانستان اور ایران, پاکستان. اچھا آپ اس پہ میرے سے ایک پروگرام کر لیجیے گا, میں پھر بولوں گا کیوں میں نے یہ سینٹنس کیوں بولا کہ ایک کنٹری کی طرح بہیو کیسے کرتے ہیں ایک کنٹری کی طرح. سو the point I'm making is کہ
اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ دیں نا تو کوئی ڈائریکشن تو پتہ چلے نا کہ اچھا یار ہم ایران سے، انڈیا سے، افغانستان سے، چائنا سے، رشیا سے اپنے تعلقات کو بہت اچھا کر لیں گے. ٹھیک، پھر آپ کی اسٹریٹجی بھی اسی لحاظ سے بنے گی، آپ کی ٹیکٹکس بھی اسی لحاظ سے بنیں گی. آپ اور مطلب یہ ہے کہ آپ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم جب تک اجتماعی طور پہ قوم، معاشرہ جس میں مطلب تمام پاکستانی جو پاکستانی ہیں اور پاکستانی کی طرح رہتے ہیں، سوچتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں مطلب درد رکھتے ہیں، اینڈ اوبیسلی جہاں وہ پاکستانی جو رہتے ہی پاکستان کے اندر ہے، رائٹ، اور جن کو جو کہیں اور جا نہیں سکتے، جو اسی خطہ زمین پہ انہوں نے جینا اور مرنا ہے، رائٹ، تو ان کو اپنی اگلی نسل کے لیے تو کم سے کم ہے جو سا یہ چیزیں سوچنی چاہیے نا، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم. جب ایک دفعہ وہ ہو جائے، اچھا دوسری اس کے بعد آپ ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ یار انتظام حکومت اس طرح بدلنا ہے ہمارا. الیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ الیکشن صرف حکومت کا انتظام بدلنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، رائٹ. ڈیموکریسی الیکشن اٹ سیلف کوئی پینسیا نہیں ہوتا، کوئی ایک دم سے ڈیموکریٹک آج پاکستان ہو جائے اور ہم ہر 3 سال بعد بھی الیکشن کروا کے حکومت کو بدل لیں تو دیٹس اگین اے ویری گریٹ آئیڈیا. لیکن پاکستان کے تناظر میں جو چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، الیکشن کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، عدل کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، بیوروکریسی کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ جب تک چیزیں فنڈامنٹلی ٹھیک نہیں ہوں گی تو ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. اینڈ اوبیسلی برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ باہر بھاگ رہے ہیں. آج صبح میری ایک ینگ ڈاکٹر سے بات ہوئی جو اچھا دس از لائک اس وقت میرے پاس 7 میرے خیال تقریباً ینگ ڈاکٹرز ہیں جن سے میری بات چیت مطلب مختلف لیول پہ ان کو میں گائیڈنس سپورٹ کرا دے رہا ہوں. نن آف دیم وانٹس ٹو گو بیک، کوئی واپس نہیں جانا چاہتا ہے. باہر جاب لے لیں، باہر کر لیں، ان کو کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ہے. حالانکہ لوگ 90% مارکس لیتے ہیں، جو کریم ہوتی ہے آپ کی پاکستان کی پڑھنے والوں کی وہ ڈاکٹر بنتی ہے اور سب کچھ بنتی ہے اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے، تو مطلب اگر وہ ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انجینئر بھی یہی کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے، جو بزنس مین ہے وہ بھی بزنس بیچ کے اپنا باہر جا رہا ہے. تو ہو رہا کیا ہے کہ نہ صرف برین ڈرین ہو رہا ہے، فائنینشیل ڈرین بھی تو ہو رہا ہے نا. یہ وہی ڈالر ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہے جو باہر چلے جاتے ہیں سب کے سب. تو اب اس میں کون سی ایسی سائنس ہے سمجھنے والی؟ آپ مجھے بتائیے جو خان صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، یا حافظ صاحب کو، یا ہمارے نئے چیف جسٹس ان کا کیا نام مجھے یاد نہیں آ رہا کیونکہ منصور شاہ صاحب تو نہیں بنے نا، ان کی جگہ دوسرے بن گئے وہ. ان لوگوں کو ان میں سے کس کو یہ نظر نہیں آتی ہے، کس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی؟ ہاؤ کین یو سے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے؟ اوبیسلی ان کی جس عمر میں وہ ہیں، جتنا ان کا تجربہ ہے، ان سب کو یہ چیزیں معلوم ہے نا. سو وائی دے ناٹ ڈوئنگ اٹ؟ یہ تو کوشچن از آلویز وائی دے ناٹ ڈوئنگ اٹ. کیوں وہ ابھی تک شارٹ ٹرم پرسپیکٹو رکھے ہوئے، کیوں ذاتی پرخاش؟ مطلب لیٹس سی، کیا ضیاء الحق صاحب رہ گئے تھے؟ کیا ان سے پہلے یحییٰ خان صاحب رہ گئے تھے؟ ایوب خان صاحب رہ گئے تھے؟ مشرف صاحب رہ گئے تھے؟ حافظ صاحب ہیں جو ان سے اگر وہ 5 سال بھی رہ جاتے ہیں، اس کے بعد مزید 5 سال رہ جاتے ہیں، 10 سال بھی رہ جاتے ہیں، تو کوئی تو ٹائم ہوگا جب انہوں نے جانا ہوگا نا. سو nobody is there forever. Why do people not think like that? مطلب آپ کے رہنے سے جو نقصان آرمی کو ہوگا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن nobody is there forever. So وہ جو پہلے ہم نے فکر بات کی کہ those who don't learn from تاریخ، ہسٹری، ان کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ تاریخ ریپیٹ ہوتی ہے دوبارہ ان کے ساتھ دوبارہ. تو اب ہم اگر اپنی پہلے 24 سال کی غلطیاں جو 1971 میں مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بننے پہ منتج ہوئی تھی اور جو نتیجہ نکلا تھا اس کا، وہ اب مزید کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کس طرف ہم جانا چاہتے ہیں؟ مطلب جو obvious چیزیں ہیں سامنے کھلی، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں سوائے اناؤں کے جنگ کے اور کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ملک میں افراتفری جاری رکھو، اور جو ایلیٹ کلاس ہے وہ وسائل پہ قبضہ بھی جاری رکھے، وہ ایکسٹریکٹ کرتی رہے، کیونکہ وہ جتنی بھی انسرٹنٹی ہو، لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ان کی لائف کی ڈیلی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں، تو اس سے جو فائنینشیل سرکل ہوتا ہے، جو پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے، اور وہ لوگ کیسے اس کو. اور اب آپ وہ ارلی آن کہہ رہے تھے نا، خود ہی کنٹینر اپنے دوستوں کو
دے دیے, یہ اپنے اپنے کنٹینر ہوں گے, اینڈ دس از دا ٹروتھ, ایکچولی دس از دا ہاں ٹروتھ. یہ ان کے ریلیٹیوز کے ہوں گے. نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی 213 سے 217-18 تک, اس میں جو یورو بانڈز فلوٹ ہوئے تھے $600 ملین کے, آپ آج تک کسی نے بتایا نہیں ہے, بٹ it was well known at that time کہ اس میں ایک بہت بڑا چنک ان لوگوں نے خود خریدا تھا باہر. ٹھیک ہے, تو مطلب اب وہ پیسہ پاکستان سے پہلے لوٹو, اس کو باہر لے جاؤ, پھر اس کو وہ پاکستان کو قرضے کے طور پہ دے دو اور اس سے سود کرتے رہو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. مجھے تو کنٹینر والی چیز پہ بہت شک ہے ان کے اوپر. انسرٹن صورتحال ہے, یہ جو غیر یقینی کیفیت ہے, جو افراتفری ہے, جو ہنگامہ ہے, جو بے چینی ہے, جو نفسیاتی دباؤ ہے انسانی ذات پہ لے کے معاشرے تک, اس کا فائدہ صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس کو ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اینڈ the only thing you can say is کہ اس کو پرپسفلی پھر مینٹین کیا جا رہا ہے. That's the question. کیا اس کو پرپسفلی مینٹین کیا جا رہا ہے؟ آن دا فیس آف اٹ تو پھر اس کو پرپسفلی مینٹین کیا جا رہا ہے نا, کہ پرپسفلی یہ چیزیں ایسی رہیں تاکہ ہم کھاتے رہیں اور لوٹتے رہیں. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال ابھی کوئی چیز دکھائی ایسی نہیں دے رہی جس سے ہم یہ امید لگائیں کہ کچھ بہتری آئے گی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج چل پڑے وہاں سے KPK سے پی ٹی آئی کے لوگ, اور وہ کل صبح تک شاید پہنچیں گے, اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم چلے تھے تو آپ کو یاد ہے, لاسٹ ٹائم یہ مئی کی بات ہے میرا خیال ہے, تب کی بات ہے نا, آج سے 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے. اس وقت بھی آئی تھنک 3 یا 4 ڈیتھس ہوئی تھی, رائٹ. اور مجھے یاد ہے وہ نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا والا جب قافلہ لے کے چلے تھے تو گجرانوالہ کے پاس, if I remember correctly, تو وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ تھا 6 سال یا 12 سال کا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کو انہوں نے شہید جمہوریت کہہ دیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے ماں باپ کا یا کیا خیال رکھا گیا, اس کے لوائقین کو کیا کیا گیا. دا پوائنٹ از کہ ہر ایک کی ایک اللہ میاں نے زندگی سب ایک مرتبہ دی ہے, وہ جان قیمتی ہوتی ہے. انسانی جان کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ گویا ایک انسان کی جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو آپ نے بچا لیا, رائٹ. تو پھر ہم مسلمان کی حیثیت سے کیا حرمت دیتے ہیں اگر ہم ابھی بھی جس میں جا رہا ہے, جو انہوں نے روڈ وغیرہ بلاک کی اس سے کہا یہی جا رہا ہے کہ کوئی ایمبولینس پھنس گئی تھی. کوئی لیڈر کیا مرے گا, کیا کسی لیڈر کو نقصان ہوگا؟ کوئی یہ جو رہنمائیں ان میں سے کسی کی وہ جان جائے گی, کسی ان کے کسی نزدیکی کسی کی جان نہیں. مرے گا کون؟ غریب آدمی. مار کون کھائے گا؟ غریب آدمی. لوٹا کون جائے گا؟ غریب آدمی. نقصان کس کا ہوگا؟ غریب آدمی کا. سو the point is کہ then غریب آدمی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ what is going on یار, what is going on. یہ نظام پورے کا پورا ہی اس طرح کا ہے, you know. اور یہ نظام جو خاص طور پہ ہمارا الیکشن کا نظام ہے, یہ تو اتنا زیادہ مطلب اٹس سو بیڈ, اتنا اس کو لفظ خراب استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ایکچولی پراپر ٹول ہے اشرافیہ کا اقتدار پہ قبضہ کرنے کا. وہی چل رہا ہے بالکل. مطلب یو نو جاہل عوام, ان پڑھ ہے, غریب ہے, اس کو پیسے دے کے خریدو, ووٹ جعلی ڈلواؤ, فارمز کو بدلو اور اس کے اوپر آ جاؤ. پھر 5 سال تک وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے PYDSP بنا کے دو 1 ارب روپے کا, کھاؤ اس کو, یو نو. اس کو کوئی نہیں پوچھتا وہ جو منظور ہوتا ہے پروونشل اور نیشنل بجٹس پروگرام, پھر وہ سارا پیسہ کھا لو, اپنے جو کھاؤ مطلب خود کھاؤ. اور کچھ یہ وہی بات ہے نا کہ یہ مس مینجڈ کنٹری ہے. So the point is کہ وہ اس نظام سے آپ کو کیا خیال ہے کہ اس نظام سے کوئی ایسی جمہوریت نکل سکتی ہے, کوئی ایسے حکمران نکل سکتے ہیں جو اس کو ٹھیک کریں؟ یا کم سے کم یہ تو کرتے کہ یار پروپورشنل ریپرزنٹیشن کر دیتے, کم سے کم یہ کرتے کہ پروونسز سے نیچے پاور ہے جو ان سے ڈیوالو کر کے فائنینشیل پاور لوکل حکومت کو دے دیتے, لوکل تو بلدیاتی نظام کو تو مضبوط بنا دیتے. لیکن یور ایلیٹ, ہماری ایلیٹ پاکستان کی کبھی یہ نہیں ہونے دے گی. They will never let it happen. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بات ساری یہی ہے کہ لوگ جیسے کہتے ہیں نہیں پاکستان ایسا, پاکستان ویسا. پاکستان ایز اے کنٹری کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں. یہاں کے جو لوگ ہیں
جو مینج کرتے ہیں وہ ایک طرح سے کنٹری کو ٹھیک سے نہیں چلا پا رہے اور بہت بری طرح سے مس مینجڈ کنٹری ہے پاکستان, اسی لیے یہ حالت ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا, اینڈ آئی ہوپ کہ جلدی پھر ملاقات ہوگی اور with all the ہم best wishes and prayers کہ یہ چیزیں بہتر ہوں. بالکل ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو.